अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद खान और मेरा साथ देंगे फसीज़ा का। आज दो राय में बात करेंगे पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के 8 साल बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम को एक मरतबा फिर लाहौर और कज़ाफ़ी स्टेडियम ने भरपूर वेलकम किया। पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से यकीनन एक बड़ा दिन है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के लिए मुबारकबाद का मुस्तहिक है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि क्या इंटरनेशनल खेलों की बहाली को पाकिस्तान में अमन की बहाली समझा जाना चाहिए। दूसरे हिस्से में नून लीग की मुश्किलात के हवाले से बात करेंगे। नून लीग के हवाले से जो मामलात खबरों की जीनत बन रहे हैं उस कदर अफवाहें भी जन्म ले रही हैं। आजकल नून लीग की सीनियर क़यादत मुल्क से बाहर और आज वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी अचानक लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। नून लीग के लिए आने वाले दिनों में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए दिन ब दिन मुश्किलात में होने वाला इजाफा किस बात की निशानदही कर रहा है, उस पर भी बात करेंगे। आखिर में नून लीग बाद MQM की मुश्किलात के हवाले से भी बात करेंगे। डिप्टी मेयर कराची अरशद वोरा MQM पाकिस्तान को खैराबाद कहकर पाक सरजमीन पार्टी में शामिल हो गए। फारूक सत्तार के लिए पार्टी संभालना किस कदर मुश्किल नजर आ रहा है और मुस्तकबिल में MQM पाकिस्तान PSP में जम होती नजर आ रही है, उस पर भी बात करेंगे। जनाब, इससे पहले कि हम पाकिस्तान की क्रिकेट पे ज़रा बात करें, कुछ लोगों को हमारे सियासतदान कहते हैं, हमारे कभी कभी तज्ज़ियाकार भी कहे जाते हैं, और ये जो एक्सप्रेशन है मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है कि हम खराज तहसीन पेश करते हैं। खराज तहसीन लेफ़्ट राइट ऐसे लग रहा होता है कि पेश हो रहा होता है, लेकिन यहाँ जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम का एक बहुत खूबसूरत किस्म का किरदार है पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली का, उस बारे में मेरे ख्याल से बात करनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारे शुक्रगुजार के मुस्तहिक हैं। 2009 पे उन पे हमला हुआ था और अब उन्होंने कहा कि हम वापस आ रहे हैं। ये एक लिहाज से अगर आप ये भी देख लें कि जब इनके भी अपने मिसाइल थे, ये टामिल टाइगर के सिविल वॉर जो था एक ज़माने में पाकिस्तान का जिस तरह से एस्केलेशन हुई थी वो शायद वहाँ नहीं था, लेकिन हालात वहाँ भी बुरे थे और पाकिस्तान वहाँ जाता था क्रिकेट खेलता था। एक वर्ल्ड कप में या एक सीरीज़ में ऑस्ट्रेलियंस ने बहुत बड़ी वो कर दी, शायद हम जाएंगे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, और फिर वो बोर्ड कहती थी हर प्लेयर जो है आप अपना डिसीजन कर लें, ठीक है। और अगर आप देखें उन्होंने एक लिहाज से ये जो हमारे मसाइल हैं उन्होंने भी देखे, इन्होंने जो किया, लेकिन जो 2009 में हुआ था जिस लेवल तक उन्होंने हम पे फिर वापस कॉन्फिडेंस दी है, मेरे ख्याल में हमें डेफिनेटली इस दोस्ती का एक्नॉलेजमेंट करनी चाहिए। एक और चीज़ है, मैं खुद 2-3 दफ़ा गया हूँ श्रीलंका, ठीक है, और मुझे बहुत पसंद है ये मुल्क, और वहाँ के जो बाशिंदे हैं, हम पाकिस्तानी वहाँ बहुत पॉपुलर है, ठीक है। और मैं वैसे पूछ रहा था कि क्या सीन है, तो जब टामिल टाइगर का सीन भी था और आपको याद है उनके इंडिया से भी मसाइल थे, तो हमने काफ़ी कुछ आर्म सेल्स भी किए हैं, कुछ और भी किए हैं, तो एक रिलेशनशिप है। लेकिन मेरे ख्याल में इनके जो प्लेयर्स इनफरादी तौर पे उन्होंने भी एक कॉन्फिडेंस दिखाई है, और ये जो अब हो रहा है बहाल शायद बिल्कुल अभी नहीं है, ये तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, बट वी शुड अप्रिशिएट दैट। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने भी ये कहा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इंतज़ामिया है उसने भी ये कहा कि देखें जी, जब वहाँ भी बुरे हालात थे तो हमने साथ दिया था, अब आप हमारा भी साथ दें। लेकिन ये सब कहने के बावजूद बहुत ऐसी क्रिकेट साइड्स हैं जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जी हम तो अभी भी तैयार नहीं हैं। तो उधर से अब आगे बढ़ के इस तरह आना, कज़ाफ़ी स्टेडियम अब फिर आबाद हुआ, लोग इतने खुश आपको दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा आदमी को होता है कि जी एक तरह का सुकून आता है कि वाकई में क्रिकेट वापस आ रही है। और इसकी एक लिहाज से आप क्रिकेट से बाहर अगर जरा निकलें, इसकी जो बेनिफिट है ये हमारे दोनों सिविल मिलिट्री, हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं, जब आप इस लेवल का मैस इवेंट जिसमें लोग आए, जिसमें आपकी सिक्योरिटी मल्टीपल लेवल्स पे करनी होती है, कोऑर्डिनेशन करनी होती है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। ये हम फ्यूचर में अगर कुछ और ऐसा करना चाहें, जब हम ये पब्लिक स्पेसेस जो हमारी कम हो गई है, पहले आपको अगर याद है आप सोचते भी नहीं थे कॉन्सर्ट करवा सकते थे, ये सब कुछ
اب کم از کم جب ہماری جو گورنمنٹ فنکشنریز ہیں، جو ادارے ہیں، یہ جو ہو رہا ہے ایٹ لیسٹ ایک سال میں 1-2 دفعہ بھی ہو جائے، دس از ویری گڈ فار جسٹ سیکورٹی ان جنرل آلسو. اور اب تھوڑا سا ایسے بھی لگ رہا ہے کہ جو سیاسی بحث ہوتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے پہ وہ حملہ شملہ ہوتا ہے، اس میں بھی اب گفتگو میں تھوڑی سی نرمی آ گئی ہے. پہلے آپ کہتے تھے کہ جی یہ ریلو کٹے ہیں، اس طرح کی آپ باتیں کر جاتے تھے، پھر آپ پی سی بی کے انتظامیہ کے بارے میں بھی باتیں کرتے تھے، وہ پھر شاید ایک فرق وہ ہے. لیکن اس میں اب میرے خیال سے لوگ متفق ہو گئے کہ جب پاکستان کی کرکٹ کی بحالی کی بات ہوتی ہے تو اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. یہ وہ چیز ہے جو ہر ایک پاکستانی شہری اس کو دیکھ کے خوش ہو سکتا ہے. یہ مجھے ویسے وہ T20 کا جو آخری والا ہوا تھا لاہور میں، مجھے بہت عرصے بعد ایک فیسٹیو، ایک سیلیبریٹری موڈ، اور یہ جو ایک ٹینشن کا ریلیز ہے، ایک نیشنل فیل گڈ مومنٹ ہوتا ہے. یہ ہمیں شاید لگتا ہو کہ یہ مے بی ناٹ دیٹ امپورٹنٹ، لیکن یہ ہمیں ریگولرلی کرنے چاہیے. اینڈ اگین اب جب ہو رہا ہے اسپیشلی آفٹر سچ اے گریٹ ون ڈے پرفارمنس، ٹیم بھی اب بہتر ہو گئی ہے. یہ بھی ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کرکٹ واپس آ بھی جاتی اور ہم ہر سیریز ہارتے رہتے، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. دونوں سائڈ پہ ایک بہتری آئی ہے جو میرے خیال میں سب انجوائے کر رہے ہیں. اچھا، ساتھ میں فصیح بھائی یہ ہو گئی کرکٹ، سب خوش ہیں، بحال ہو رہا ہے سری لنکا کے ساتھ، سخت مقابلہ بھی جاری ہے ساتھ ساتھ. لیکن اب اگر آپ فٹ بال پہ آ جائیں جناب، جو فیفا نے کر دکھایا ہے، یہ بھی کہا ہے کہ جی پاکستان میں جو فٹ بال فیڈریشن ہے اس کو انہوں نے فارغ کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کی ممبرشپ جو ہے اس کو اب اس سے ہم تعلقات جدا کر رہے ہیں، ممبرشپ بھی ان کی سسپینڈ کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ تھرڈ پارٹی انٹرفیرنس جو ہے، ٹھیک، ایک تیسری قوت ہے جو بہت زیادہ اس میں مداخلت کر رہی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بس انف از انف. پتہ نہیں جناب اس پہ اگر آپ ذرا کرنا چاہیے. اچھا، ویسے میں آئی ایم ناٹ اتنا فالو نہیں کرتا ہوں، لیکن جو بھی ہماری فٹ بال کے حالات ہیں، ہمارے ملک کے حالات اس سے کوئی 50 گنا بہتر ہے. ٹھیک ہے، فٹ بال بہت ہی کچھ اور لیول کا مسئلہ ہے. آپ دیکھ لیں فٹ بال ایک ایسی گیم ہے جو پاکستان کے لیے آئیڈیل ہونی چاہیے. اس میں نہ کوئی انویسٹمنٹ چاہیے، اس لحاظ سے بچے ایک فٹ بال ہی چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کرکٹ ہمارا وہ ہے، لیکن ہم اس میں بھی ایک لحاظ سے ایکسپرٹیز کر سکتے ہیں. اور ہمارے کچھ علاقے ہیں کراچی میں، آپ چترال چلے جائیں، بلوچستان. لیکن جو پالیٹکس ہے، دیکھیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ فیفا خود جو ہے ایک نہایت کرپٹ آرگنائزیشن ہے. جو لوگوں نے، یہ کوئی کہتا نہیں ہے، یہ اب ایکنالجڈ ہے، اپنی ایک انٹرنل اس کی پرابلم وہ ریزالو ہو رہی ہے ان کے پریزیڈنٹ سے. یہاں جو ہے انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے فیصل صالح الحاد سے لے لی ہے چیز، جب آپ کہتے ہیں ہم آپ کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ ملک کے حالات پھر بھی پی ایف ایف سے تو کئی بہتر ہیں جناب، جب بھی آپ ملک کسی وڈیرے کے ہاتھ وہ کر دیتے ہیں تو پھر ملک میں واقعی اس طرح کی بربادی ہوتی ہے. اب جب آپ نے پی ایف ایف کو بھی فیصل صالح حیات صاحب تو ادھر صدر چھوڑیں، وہ تو ایک بہتاج بادشاہ بن گئے ہیں. اچھا، جو نتیجہ ہے وہ اب سب کے سامنے ہے. لیکن اب فیصل صالح حیات صاحب کا بھی جو ایک وہ دھڑا پڑ گیا ہے پی ایف ایف میں، اس کو بھی اب کیونکہ وہ اتنا زیادہ تنقید کا نشانہ بن رہا ہے، میرے خیال سے ایک چیز میں صرف اس میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک چیز جو میں فیفا سے سمپتائز کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ اسٹے آرڈر کیا چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہمارا پورے دنیا میں نظام چل رہا ہے، یہ آپ نے اپنے کورٹ سے کیوں بند کروا دیا؟ اور یہ بات جائز ہے، بیکاز ہم نے بہت سی چیزوں میں دیکھا ہے کہ یہ جو مداخلت ہوتی ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے. امریکہ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک لٹیجس سوسائٹی ہے، لیکن یہاں تو آپ تو لیفٹ رائٹ سینٹر جائیں. لیکن یہ دن بھی دیکھنے پڑ رہے تھے کہ فیفا اب تیسری قوت کی مداخلت کی بھی بات کرتی ہے، تھرڈ امپائر کی بھی بات کرتی ہے. اگلے حصے میں اب بات کریں گے ایک اور ایسی سیاسی جماعت جو تھرڈ امپائروں کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز، اور اس میں جو دھڑے پڑ رہے ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. آپ نے دیکھا پاکستان مسلم لیگ نواز کی اعلیٰ قیادت کافی حد تک ملک سے اب باہر ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کافی حد تک جناب،
تو میاں نواز شریف صاحب تو آپ کو پتہ ہے دی گرینڈ پوبا ہمسیلف، وہ باہر ہیں. اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب، اور یہ تمام جو قیادت ہے، جب ہم کہتے ہیں باہر ہے تو ہم بات کر رہے ہیں صرف اور صرف لنڈن کی، ٹھیک، کیونکہ لنڈن کا بھی سویلینز وہاں جاتے ہیں ایز اپوز ٹو واٹ. اور آپ نے ایک بہت اچھی بات کی تھی فصیح بھائی کہ یہاں ایک عجیب قسم کا وہ سسٹم ہے کہ جو رائٹ کے لوگ ہیں وہ اب امریکہ جاتے ہیں اور پھر یہ سینٹر کے اور لیفٹ کے پھر زیادہ سے زیادہ انگلستان سے ان کا تعلق ہے. اچھا خیر، شاہد خاقان عباسی صاحب جی وہ بھی جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں، خواجہ آصف صاحب بھی توقعات لوگ یہی رکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ابھی لنڈن جا پہنچ رہے ہیں. تو جناب یہ میں یہ لنڈن پلان کا جو لفظ ہے نا وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ بھی شاید سویلینز کے متعلق استعمال نہیں ہوتا، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ایک چیز ہے، یہ ڈیفینیٹلی حالات جو ہیں سیریس ہے، نواز شریف کی فیوچر پہ بات ہو رہی ہے، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی، یہ تو شکر ہے کوئی جب مرید کے جاتا ہے یہ بات نہیں اٹھتی ہے، جو 10 دن کے لیے بھی باہر چلے واپس نہیں آ رہا، سب کچھ بیچ کے چلے گیا، سب کچھ کھا کے چلے گیا، ٹھیک ہے. یہ ایک ہم نے ریپیٹڈلی ان دا پاسٹ 10 ایئرز بس یہی دیکھا ہے، لیکن وہ آ جاتے ہیں، ہاں وہ سب واپس آ جاتے ہیں. تو ایک لحاظ سے آپ دیکھ لیں کیوں جا رہے ہیں. ایک میرے خیال میں ایک ڈر ہوتا ہے سرویلنس کا، ایک ڈر ہوتا ہے، وہ تو پہلے بھی تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب جو ڈر ہے ان کا یہ ہے کہ کیا صرف ایک بندے کو واپس آنا چاہیے یا نہیں. ٹھیک ہے، وہ نواز شریف کی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہاں آ کے یہ بات ڈسکس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، وہ ڈیفیٹ ہو جاتی ہے، سب وہاں چلے گئے ہیں. اور آپ اگر دیکھ لیں کہ نیب نے بھی ایک لحاظ سے ذرا رفتار پکڑی ہے شرجیل کے کیس میں، اور وہ پیناما جنرلی اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو اور لوگ ہم نے نہیں ابھی تک لے کے آئے. اسی پہ ہی اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ شاید میاں نواز شریف صاحب اس لیے واپس نہیں آئے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ شرجیل میمن کے ساتھ کیا حال کیا گیا ہے. اس بات میں آپ کو تھوڑا سا وزن محسوس نہیں؟ تو آئی تھنک اٹس لیجٹمیٹ. آپ تو یہی دیکھیں گے کہ سائنس کیا ہے، ٹھیک ہے، کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے دیکھ لیا کہ نیب نے ایک دم ایک ایپیٹائٹ بنا لی ہے کہ ہم اپنا کام جو ہے نا ذرا ایکسپینڈ کرتے ہیں، وسیع کرتے ہیں، اور اب جب وہ وہاں جائیں گے یہی بات کریں گے کہ اگر پری بیل آپ کے پاس وہ ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ آگے اور اس کے بعد اریسٹ ہو اور پھر ECL بھی ہو، تو یہ اب جو اسٹریٹجی سیشن ہے میرے خیال میں اسی پہ بات ہو رہی ہے. لیکن یہ جو کانٹور دے دیتے ہیں کہ نہیں، سب نے صرف 2 دن کے بریف کیس نہیں پیک کیے، ٹھیک ہے نا، 250 کلو کے انہوں نے صندوق گئے، ٹھیک ہے نا. اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ میمو گیٹ جب اپنے عروج پہ تھا اور لوگ کہہ رہے تھے، بلکہ کچھ نجی چینل کے اینکر بھی کہہ رہے تھے کہ جی حکومت کل گر گئی، قیامت کل آ گئی. ان سے ہٹ کے بھی جب آصف زرداری صاحب راتوں رات پھر چلے گئے دبئی، تو پھر تو یہ ایسے کھل کے سامنے سرخیاں آنا شروع ہو گئیں کہ حکومت کو تو اب صرف 5 منٹ باقی ہیں. ادھر بھی شاید تھوڑا سا حوصلہ پکڑ لینا چاہیے. لیکن میرے خیال سے فصیح بھائی جب آپ نے بات کیا کہ جی یہ سب واپس آ جاتے ہیں، اور ایک آخری کانٹیکسٹ وہ یہ بھی ہے کہ اس میں حکومت کا اتنا کچھ ہے نہیں. اچھا، ایک پرانے سربراہ، پرانے پرائم منسٹر، اس کی بات ہو رہی ہے. جو آپ کا کرنٹ پرائم منسٹر وہ تو واپس آئے گا، وہ تو نہیں واپس آئے گا، حکومت کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا، لیکن اگر ہم بات کو سابق وزیر اعظم کی حد تک رکھیں، شاید یہ پچھلے ایگزٹ ڈپارچر ارائیول سے فرق اس طرح ہے کہ اب سعودیوں سے بات ہو رہی ہے، اور جب سعودیوں سے بات ہوتی ہے تو پھر واقعی میں لوگ صندوقوں کی باتیں جب کرتے ہیں تو وہ جائز ہوتا ہے. اب یہ جو خبریں باہر آ رہی ہیں، اور لوگوں نے بھی کہا کہ جی کراؤن پرنس سے ملاقات ہوئی یا جو بھی اعلیٰ سعودی قیادت سے، یا قیادت کیا کہیں، بادشاہت سے ملاقاتیں ہوئیں، لیکن وہ شاید اتنی کامیاب نہیں تھیں جتنی ہونی چاہیے. Should we be reading this much into this? This is interesting. دیکھیں کون سے ممالک ہیں جس کا کچھ انفلوئنس ہے پاکستان پہ. تو ایک سعودی ہے، وہ ڈیفینیٹلی ٹرکی ہے، ٹھیک ہے. جب وہ آج کل کہہ رہے ہیں کہ قطر کیوں جا رہے ہیں، وہ تو اگر ان کا انفلوئنس تو نہیں ہے. ٹرکی سے ہم نے میٹرو بس سیکھی اور سعودی سے ہم نے مدرسہ سیکھا، ٹھیک ہے، اور پیسے بھی وصول کیے، ٹھیک ہے. اصلی تو ان کی انفلوئنس وہاں سے آتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ رومرز کیا ہیں کہ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ گئی ہے، انہوں نے کچھ بات کی کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے. اگر یہ ایز اے ریزلٹ، وہ رومرز کافی اسٹرانگ تھے، یہ ایز اے ریزلٹ. لیکن میرے خیال میں ایک چیز جو ہے ابھی ذرا افی ہے کہ سعودیز جو ہے وہ کچھ خاص
خوش نہیں ہے ہم سے. ٹھیک ہے. اور جو اعتبار کی بات ہے وہ بھی نہیں ہے, بیکاز انہوں نے 2013 میں جب ہمیں فری منی دیا ایک وہ جو تھا جی 1 گجلین اور ہم نے کہا کہ یار کیا لوگ ہیں کہ کچھ مانگا ہی نہیں, لیکن جب انہوں نے مانگا انہوں نے کوئی 50 بلین والی چیز ہم سے مانگی. یس کہ جی آپ یمن میں جا کے کود پڑیں. ٹھیک ہے. اور وہ بیسکلی تو بہت ڈس اپوائنٹڈ تھے کہ ان کی اپنی ایسی اسٹینڈنگ آرمی نہیں ہے, تو وہ اسینشلی ایک ایل آئی کی آرمی استعمال کریں گے. وہ سین ہوا ہی نہیں. تو اب یہ کہنا ہے کہ یا اسٹیبلشمنٹ یا یہ وہ تو کہیں گے کہ اس دفعہ کیا گارنٹی دو گی, ٹھیک ہے, جب تک جگر ہاتھ میں نہ دو, ٹھیک ہے نا. تو آئی ڈونٹ نو کہ جس لیول تک یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ آئیں گے, سعودیز بیسکلی ان کو اگر صحیح ضرورت تھی وہ یمن میں تھی, اور ابھی what can they ask for us. اچھا شام کا بھی انہوں نے بیچ میں شور مچایا تھا کہ شاید آپ کو شام میں بھی جو ہماری والی سائڈ ہے یعنی باغیوں والی سائڈ, اس کی طرف آپ کو ہاتھ بڑھانا چاہیے. حالانکہ کوئی بھی آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ چاہے بشار اسد کا ساتھ دیں, جس طرح پیپلز پارٹی کا تھوڑا سا بن رہا تھا لیکن وہ پھر پیچھے ہٹ گئے آصف زرداری صاحب کے دور میں, یا اگر آپ ان کے باغیوں کے ساتھ دیں اور کلا دم تنظیموں کا ساتھ دیں تو حال آپ کا وہی ہونا ہے. خدا کا خوف کریں, ماضی کے تلخ تجربے سامنے رکھیں, یمن میں مت جائیں, شام میں مت جائیں, اور کافی حد تک افغانستان میں بھی نہ جائیں. نہیں ایبسلیوٹلی. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ اس دفعہ اگر کوئی اگریمنٹ ہو, وہ جو ڈو مور والا سین ہے نا, امریکہ 10 سال سے کہہ سکتا ہے ہمیں اور ہم ترخا سکتے ہیں. اس دفعہ اگر یہ ہم سے ڈو مور والا کریں تو ڈیفینیٹلی ہمیں ڈو مور نہیں ڈو ٹو مچ کرنا پڑے گا, اور یہ وصول بھی نہیں کر پائیں گے. ہاں لیکن اب جب ہم اس کو ایک اپنے ہی موڈیکم کے تھرو دیکھتے ہیں کہ جی یہ کس طرف جا رہا ہے, بات یہ ہے کہ جی جاوید اقبال صاحب نے تو بڑی سختی سے کہا کہ جی نیب ہے اور ہم یہ کریں گے, اور جو اس طرح شرجیل میمن کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک, نیب کی قیادت میں تبدیلی آنے سے کچھ نہ کچھ فرق تو آیا ہے. تو کیا اعتزاز احسن صاحب کی بات کو سامنے رکھنا چاہیے, کیا ان کو بالکل نہیں واپس آنا چاہیے؟ نہیں. اچھا دس از انٹرسٹنگ, واپسی کی بات. ہاں دس از انٹرسٹنگ. دیکھو لک ایٹ اٹ اکارڈنگ ٹو دا لا بالکل واپس آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اگر ایک پارٹی ہے اور جو سیاست ہے اور نیشنل لیول سیاست اور ایون انٹرنیشنل, اس میں صرف مفادات ہوتے ہیں اور یہی ایویلیویٹ کرنا ہے ان کو. اگر آپ دیکھ لیں نواز شریف کو, ابھی وہ کیا کریں گے اف ہی کمز, ایکچولی اگر کچھ جیل بھی کاٹنا پڑے اٹ کوڈ بی ٹو ہز ایڈوانٹیج. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, تھوڑی سمپتی بھی شاید مل سکے. لیکن ابھی تک پھر سے مجھے کیوں نکالا ازم میں جی, کسی طرح سے کوئی تو رو جائے. یہ ابھی تک ریزونیٹ نہیں ہوا, تو یہ بھی اب افی ہے. تو لگ یہی رہے کہ انسینٹیو تو ہے کہ واپس نہ آئے. ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے کہ ایک پلازیبل گراؤنڈز بھی ہے واپس نہ آنے کا. ٹھیک ہے, وہ پرسنل سرکمسٹانسز ہیں. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک میں خود I don't know, I think they should come back. اچھا اس تصویر کا جو دوسرا رخ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نواز میں آپس میں دھڑے پڑ رہے ہیں, اس پر بھی اگر بات کر لیں اگلے حصے میں. وقفہ لیں گے, گفتگو جاری رہے گی, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اعتزاز احسن صاحب کا کہنا ہے کہ شرجیل میمن کی حالت دیکھ کے میاں نواز شریف صاحب شاید واپس نہیں آ رہے. لیکن اب اگر ہم اس سیاسی جماعت کے آپس میں جو دھڑے پڑ رہے ہیں, مسلم لیگ نواز کے بارے میں جناب یہ ہمیشہ سے تھا کہ اس کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس میں سب ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. لیکن اب وہ جو ڈائنامک ہے وہ اب اور بھی مائکرو ہوتا گیا, اور وہ اس لیے مائکرو ہوتا گیا کیونکہ آپ کو کوئی قائد جس کا سر نیم شریف نہ ہو وہ مل نہیں پاتا. تو جب اس طرح کے آپ کے کنسرنز ہوں گے تو وہ جو ڈسپیوٹ ہے یا جو اس طرح کی مشکلات ہیں وہ بھی پھر انٹرا شریف میں تبدیل ہو جائیں گے. مریم نواز شریف صاحبہ کی پروفائل تھی جناب, نیو یارک ٹائمز میں چھپی تھی. اگر جناب کچھ فرمانا چاہیں اس پروفائل کے متعلق, میں ایک وہ جملے پہ بھی آؤں گا بعد میں. ویسے آئی تھنک کہ یہ ڈیزاسٹرس تھا مریم نواز شریف کے لیے. یہ جو آرٹیکل آیا اس نے نہ میرے خیال میں ان کو بھی کوئی خاص اچھی لائٹ میں نہیں پیشی ہے. وداؤٹ کوئی نیگیٹو بات آؤٹ رائٹ انہوں نے نہیں کی, چھوٹی ڈیٹیل ڈالے
کہ ہاں وہ ذکر کر رہی تھی لیکن جو ذکر کا مشین تھا وہ ڈائمنڈ اور سفائر کا تھا، ٹھیک ہے نا. اور پھر کہ میں انسان ہوں، لیکن میں انسان ہوں، مجھے شوق ہے ان چیزوں کا، ٹھیک ہے. لیکن وہ انسان نہیں ہے فضی بھائی، آپ انسان بالکل ہے، بالکل آپ کا دل نہیں کرتا. سب کا دل کرتا ہے، لیکن میرا جب آپ پہ اتنا اسکروٹنی ہو، جب سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، سب آپ کو ہر موو دیکھ رہے ہیں، اور شاید جو آپ نے غلط بھی نہ کیا وہ بھی غلط سمجھ رہے ہیں، تو پھر تھوڑا بہت آپ کو بھی کیئرفل ہونا چاہیے. دوسرا جو انہوں نے ہنٹ دیا، پتہ نہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی رول مجھے دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہی جو مسئلہ ہے، انہوں نے جب نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل میں آیا ہے، دیکھیں ان کے پارٹی میں جتنا میں نے، اور آئی ایم شیور میں اس پہ غلط ہوں، لیکن یہ جو ان کی کانفرنٹیشنل سیاست ہے، اس میں شاید اس سے اتنی بڑی ڈویژن نہ ہوتی جتنا مریم کے کیس ایز پوٹینشل لیڈر سے ایک ڈسچینٹمنٹ لوگ خفا ہوئے ہیں. اور یہ جو آپ نے تھوڑا حد تک آپ نے کہہ دیا میرے اور حمزہ کے درمیان تھوڑی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، جو ان کے چاچا ہیں وہ بھی آپ نے تعریف کر دی سب کچھ، اور پھر آپ نے نیو یارک ٹائمز جیسے اس میں ایک ورلڈ وائڈ پلیٹ فارم پہ آپ نے کہا پتہ نہیں مجھے کیا بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ اب آپ نے دیکھ لیا، انہوں نے کہا کہ جی پیپل اراؤنڈ می سے کہ آئی واز مینٹ فار اے سرٹن رول. اب یہ انگریزی میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ کوئی اس طرح غلط ترجمہ کی کوئی گنجائش نہ رہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے وضاحت دی کہ جی اس طرح کی تو میں نے کوئی بات ہی نہیں کی، تو یہ آپ کیوں کروا رہے ہیں مجھ سے. وہ انہوں نے سیدھا سادہ ڈینائل کر دیا. اچھا یہ جو آپ نے بات کی حمزہ کے بارے میں یا ان کے چاچا جی کے بارے میں، انہوں نے وہ باتیں پھر دہرائیں کہ جی میں تو ابھی بھی اتنی زیادہ بلند رائے ان کے متعلق رکھتی ہوں. لیکن یہی چیز ہے ابھی جب آپ پہ اس لیول آف اسکروٹنی جو شریفس پہ آج کل ہے شاید کسی اور پہ ہو، اور ہمارے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہونا چاہیے، لیکن ٹھیک ہے اب یہ ہاٹ سیٹ میں ہے اور ان کو کسی حد تک جو وہ بولتے ہیں میجرڈ طریقے سے بولنا پڑے گا. اور سیکنڈلی یہ بھول جائیں کہ آپ کے ایکسٹرنل کون سے ایڈورسریز ہیں. یہ جو آپ کی انٹرنل پارٹی جو ہے، اگر ہم ابھی ایم کیو ایم پہ بھی بات کریں گے، ان الیکشنز میں جو سب سے بڑی ایک فیکٹر ہے کہ کون سی پارٹیز ٹوٹیں گی. اچھا ٹھیک ہے، اور دو پارٹیز ہیں جس میں یہ پاسبلٹی ہے، اور دونوں میں ایک ایلیگیشن بھی ہے کہ یہ انجینئرڈ بھی ہوگی. رائٹ. تو آپ یہ نہیں کریں گے کہ جو آگ کوئی اور لگا رہے آپ اس پہ تیل خود ڈال دیں. اچھا دونوں کہتے ہیں. اب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جی وہ دھڑے پڑ گئے ہیں، ٹھیک، لیکن ایک سائڈ کہہ رہی ہے کہ ہم مفاہمت چاہتے ہیں. اگر مفاہمت نہیں تو ہم اداروں سے پورے طور پہ ان سے لڑنا نہیں چاہتے. جو دوسری سائڈ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی مجھے کیوں نکالا. تو یہ دو ایک فرق ایلیمنٹس آپ کو نظر آتے ہیں. ایک جناب ایک تنقید جو ہم بار بار سنتے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں وہی آپ کے سب کے چاچے مامے جو 1985 سے چلتے آ رہے ہیں، کلاس آف 1985 جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو ینگ لیڈرشپ ہے وہ سامنے نہیں آتی. ٹھیک، یہاں جو ایک آپ کا دھڑا ہے وہ صرف اور صرف چلیں جوان کی عادت، اگر نوجوان کی عادت نہیں کہہ سکتے تو جوان کی عادت کہہ دیں، بٹ دے آر سگنیفیکنٹلی ینگر دین دا ادر سیگمنٹ. وہ سارے ہاکس ہیں اور کافی دیر سے وہ بیٹھے رہے ہیں اس میں. لیکن اگر آپ ان کو سامنے رکھیں تو کیا جو آپ کی انکمنگ لیڈرشپ ہے اس کا بھی نام شریف ہونا چاہیے؟ یہ تھوڑا سا کانفلکٹ ہے جناب کہ اگر واقعی میں ایک نیا سیگمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے جی ینگ لیڈرشپ ہے، یہ سب ہے، اگر وہ وہی باتیں کر رہے ہیں، اگر وہ وہاں سے ہی آئے ہیں تو شاید یہ کوئی اتنی نئی بات نہیں ہے، اتنی حیرت انگیز بات نہیں ہے. یہ ینگ ورسز اولڈ جو ڈیوائڈ ہے یہ تھوڑا سا مجھے عجیب و غریب لگ رہا ہے. دیکھیں پرائم منسٹر کو آپ کو ایک شاید خاقان عباسی مل گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو کرٹیسزم ہے، ایک فورس چینج آ رہی ہے، یہ چیزیں ذرا ٹائم لگتی ہے اور ایک دم سے آ جاتی ہے. ایک اسٹیٹسٹیکل انالیسس ایک دفعہ ہوا تھا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے، یہ اس میں ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ چیزیں ہو جاتی ہے اوور ٹائم. اور ہم نے دیکھا ہے کہ آئرن کلیڈ وہ جو سپورٹ ہے، دیکھیں اے این پی میں بھی یہ وراثت والا سین تو چل رہا ہے جی، لیکن تو جی بتایا جا رہا ہے کہ چوتھی نسل سامنے آ رہی ہے اے این پی میں، لیکن اس میں ملٹیپل پاور بیسز بھی آ گئے. ٹھیک ہے، اس لیول تک نہیں ہے جو پہلے تھا، شکر ہے، ٹھیک ہے نا. اگر پی 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 بھی آپ دیکھ لیں ایک اور الیکشن کے بعد اس میں بھی وہ فریگمنٹیشن کسی حد تک آ جائے گی، بیکاز سچویشن چینج ہو جاتی ہے. اور وہ جو اسٹیٹسٹیکل اسٹڈی کی میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک سپورٹ امریکہ میں دیکھا کہ یار یہ جو سب ٹاپ بندے آ رہے ہیں یہ نومبر میں کیوں پیدا ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ جو اس کا کٹ آف ڈیٹ ہے کہ جو انڈر 16 کا وہ تھا ایسے نومبر 30th.
تو جو لڑکے نومبر 1 یا نومبر 30 تک پیدا ہوئے تھے بینیتھ 16 وہ افیکٹولی سب سے 1 سال بڑے تھے، تو ان کا 1 سال کٹ جاتا تھا باقیوں کا دے ہیڈ ٹو بی 15. باڈی اتنی ڈیولپ نہیں ہوتی. تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ایک کنسنٹریشن آ گئی. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایگری وتھ یو، لیکن یہ چیزیں ٹائم لگتی ہے. دیکھ رہے ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک ویکنس آ گئی ہے، ایک ڈسکشن بھی اس پہ آئی ہے. شاید اس دفعہ نہیں ہوگا لیکن 1-2 الیکشنز میں ہو جائے. اور لیکن یہ جو آپ نے بات کی کہ دیکھو بھائی شاہد خاقان عباسی صاحب تو وزیر اعظم ہے نا، وہ تو اس تمام چیز کے باوجود ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ جو ایک آپ کی تنظیم تھی ود ان PMLN وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں جی شہباز شریف صاحب کو ہونا نہیں چاہیے، تو وہ تو کیونکہ آپس میں لڑ پڑے کہ کس شریف کو ہونا چاہیے، اس لیے خاقان عباسی صاحب اور صحیح تقرر ہوئے. اور میرا پوائنٹ ہی یہی ہے کہ اگر آپ نے یہ سوال 3 ماہ پہلے پوچھا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اب ہو گیا. یہ ٹائم دے. ٹھیک ہے، لوگ نہیں پسند کرتے کہ کسی چیز کو ٹائم دیں، لیکن اسی طرح سے اور ممالکوں نے ایسے ہی ڈیفیوژن کی ہے. جو اگر آپ کو ارلی پارٹیز امریکہ میں یاد رکھیں، بالکل ڈیموکریٹک ریپبلک، وہ سارے کون تھے؟ ایرسٹوکریٹس تھے. اگلے حصے میں ہم بلکہ یہی بات کریں گے کہ سیاسی جماعتوں کی بھی ایک عروج و زوال ہوتی ہے. فاروق ستار صاحب کا کہنا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ارکان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ایک اور بھی ابھی شخص PSP میں بھرتی ہوئے ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. متحدہ قومی موومنٹ کے رکن اور کراچی کے ڈیپیوٹی میئر ارشد وورا صاحب نے اعلان کر دیا کہ وہ مصطفیٰ کمال صاحب کی پاک سر زمین پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. اس پہ جناب میں ذرا معذرت بھی کرنا چاہتا ہوں، میں نے لفظ بھرتی استعمال کیا تھا، سچ مت بولیں. وہ شاید لفظ مناسب نہیں تھا. وہ شامل ہوئے تھے. ہاں نہیں بہت نامناسب بات. جی ہاں. لیکن ویسے یہ بات تو ہم نے ریسنٹلی بھی کی تھی اسی پہ جب فاروق ستار نے بات کی. وہی ہے کہ یہ جو توڑوایا جاتا ہے، ایکسپیرینس یہی ہے کہ ہماری جو MQM ہے اٹ کمز بیک اسٹرانگر. ابھی ایک ایکشن ہوا ہے، ویکن ہوا ہے، جو ایلیمنٹس تھے پارٹی میں اسے توڑوا کے جو ووٹر ہے MQM کا وہ تو ہیل سی تھرو دس، وہ نہیں ووٹ دے گا پھر. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کہیں جا نہیں رہی، لیکن اب واضح تبدیلیاں آ رہی ہیں. پہلے جب آپ ان کو توڑنے کی کوشش کرتے تھے آپ کہتے تھے کہ جی چلیں جی ایک متحدہ قومی موومنٹ حقیقی ہو جائے اور یہ آپس میں اب ایک دوسرے کو وہ کرنا شروع ہو جائیں. لیکن تب قیادت میں تبدیلی نہیں آئی. قیادت میں اب واضح طور پہ تبدیلی آ گئی ہے. اس کو اب لنڈن تولہ بھی کہا جاتا ہے. اس لنڈن تولے میں بھی جو کچھ سینئر سمجھے جاتے تھے لیڈران وہ بھی اب لیفٹ رائٹ ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے آپ کچھ بھی کہیں متحدہ قومی موومنٹ کا جو لاہ عمل ہے اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی ہے، کیونکہ اب وہ صرف اور صرف اس فون کال پہ اتنے ڈیپینڈنٹ نہیں رہے. اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے خود یہ اب جنگ لڑنی ہے اپنے مستقبل کی کہ پاک سر زمین پارٹی ان کے کتنے لوگوں کو توڑ پائے گی. لیکن وہ کہتے ہیں جی ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں، یہ مت کریں ہمارے ساتھ. تو اسے لوگ کہتے ہیں، انگریزی کا لفظ ہے اوور کل. کامیاب ہو رہے ہیں، آپ نے کہا نہیں ڈبل ٹرپل اس پہ ڈال دیں. ٹھیک ہے، وہ اوور کل میرے خیال سے شاید اس طرح کہ وہ کہیں کہ جی یہ جو ابھی اعلیٰ قیادت ہے متحدہ قومی موومنٹ کی یہ وہی ہے جو پہلے بھی تھی. صحیح ہے. تو وہ لوگ اس طرح تو شاید تبدیل نہیں ہوئے. جو 2003 میں تھے وہ وہی ہیں جو 2017 میں ہیں. نہیں وہ تو صحیح ہے، لیکن ایک آپ نے دیکھے ہیں کہ دنیا بھر میں جب پارٹیز ان کی ایک خاص بیہیویئر ہوتی ہے، اگر وہ انوائرمنٹ ہی چینج ہو جائے. جی آپ نے دیکھیں یہ جو لفظ ہم پاکستان بہت سستی طریقے سے استعمال کرتے ہیں، مین اسٹریمنگ، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پاسبلٹی ہے کہ ایک آپ کا ایک ایلائڈ آؤٹ فٹس تھے، اسٹریٹ آؤٹ فٹس تھے، ملیٹنٹ سائڈس تھے، کرمنل سائڈس تھے. ٹھیک ہے، جب وہ آپ نے دیکھ لی ہے کہ اس میں کرٹیلمنٹ آ گئی، اس میں پارٹی خود کہہ رہی ہے کہ جو عناصر تھے ہم چینج ہو گئے ہیں، جو ہماری ڈائریکشن تھی وہ چینج ہوگی، تو موقع تو دے دیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کم از کم 5 سال دیں، وہی پریشر رکھیں. ٹھیک ہے، پریشر یہ نہیں کہ آپ پارٹی کو انجینئر کریں کہ یہ بند کر دیں. ٹھیک ہے، وہ ہم نے دیکھا ہسٹوریکلی فیل ہوتا ہے.
اور ابھی بھی مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ یہ کہیں سکسیسفل ہو جائے گا. پی ایس پی نے کہیں سے بھی یہ نہیں دکھایا کہ یہ اس نے ریزونیٹ کیا ہے لوگوں کراچی میں, ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ چوزن پارٹی ہے, لیکن جو یہ ہے جو آپ نے افیکٹو سیکیورٹی میجرز دی, ایک 5 سال اور بھی یہ چلا دے. اور ساتھ میں ایک اور بھی چیز ہے فیصل بھائی کہ جب ہم بات کرتے ہیں کراچی شہر کی تو کراچی کا جو ووٹر ہے وہ انتہائی باشعور ہے. متحدہ قومی موومنٹ کو جو ووٹ پڑتا ہے وہ اس لیے پڑتا ہے کہ کوئی ادھر اس طرح کا آلٹرنیٹو نہیں نظر آتا, اور یہ بھی کہ متحدہ قومی موومنٹ کی کارکردگی کو سلام کیا جاتا ہے. اب جب پاکستان پیپلز پارٹی اب پھر سے آ رہا ہے جناب, یہ میرے خیال سے ہم 10ویں بار اس شو پہ دہرائیں گے کہ اب پھر سے وہ ان چکروں میں کہ جی اے ڈی خواجہ صاحب کو فارغ کریں کہ نہیں فارغ کریں, تو یہ تو پیپلز پارٹی تو آپ کے سامنے ہے. ساتھ میں جب آپ کے سیاسی مخالفین سامنے آ کے کہتے ہیں کہ جی یہاں تو خوف کی فضا ہے یا آپ کو تو دبایا جا رہا ہے, آپ تو of your own, آپ تو ذہنی غلام ہیں, of your own accord آپ تو اس طرح کی وہ پیراملٹریز میں تو بیٹھ ہی نہیں سکتے اور آپ تو ووٹ ہی نہیں کر سکتے اس طرح. یہ سب کا سب آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے, ہم آپ کو آزاد کرنے آ رہے ہیں. کوئی ووٹر پھر یہ لوگ ہماری بات نہیں سنتے ہماری. اچھا, اور جب ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے ہمارے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف ڈیلیوری پہ بھی فوکس کریں. ارشد وورا صاحب نے بھی یہی کہا آج شامل ہوتے ہوئے کہ جی مصطفیٰ کمال صاحب نے تو سب کچھ دیا اس شہر کو, میں بھی اس لیے ڈیپیوٹی ناظم ہوں کیونکہ لوگوں کے کچھ توقعات ہیں مجھ سے. تو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں تو بات ڈیلیوری پہ آتی ہے گھوم پھر کے. ویسے ایک چیز جو ہے جو انٹرسٹنگ ہے, جو آپ نے ابھی بات کی تھی کہ ٹھیک ہے یہ تو وہی لوگ ہیں جو 2002 کے تھے, That's right. اور پی ایس پی بھی وہی لوگ ہیں جو 2002 کے, اس میں کوئی شک ٹھیک ہے نا. تو یہ جو انیس قائم خانی صاحب تو بالکل وہی ہیں جو 2002 کے ہیں. تو یہ جو گڈ بیڈ ڈفرنس ہم نے بنا دیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ افیکٹولی نہیں ہے. گڈ بیڈ اب یہ ہے کہ ایک کیمپ میں جا رہے ایک دوسرے کیمپ میں. تو اگین فنکشنلی, اور جو ایک آپشن ہے کراچی میں آئی تھنک پی ٹی آئی کا ایک جینیون ہم نے دیکھا, ایک جھلک دیکھا تھا 2013 میں. ایک تو لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے بالکل سیریس نہیں لیا آپ نے. پھر نمبر 2 جو آپ نے اپنی ٹیم بنائی ہے کراچی کی, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ دے آر ناٹ اپ ٹو دا جاب, ٹھیک ہے, اور وہ دے آر ڈیورسڈ فرام دا آرڈنری سٹیزن. اور آخر میں یہ جو بات کہہ رہے ہیں, دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں کہ جو کراچی کے لوگ ہیں جی وہ اب جس لیڈر کا نام ہم نہیں لے سکتے بائی لا, ٹھیک ہے نا, اور ٹی وی, بلکہ ہم تو سعودیوں کی اتنی تنقید بھی نہیں کر سکتے بائی لا, لیکن خیر کسی کی بھی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. پی ایم ایل این کی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. نہیں, سب سے زیادہ پی 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 ہی کر سکتے ہیں. ہاں ویسے ابھی بھی اس کے کوئی کانسیکوینسز نہیں ہوتے چاہے آپ کچھ بھی کہیں. یہ ویسے خوبصورت بات آپ نے کی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو آخری بات یہ ہے کہ وہ ایک سینٹیمنٹ ہے کہ ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا, اس کی جو آرٹیکولیشن ہے وہ ایٹ لیسٹ ایم کیو ایم سمجھتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو سب نے کہہ دیا کہ پتہ نہیں ان کا مسئلہ کیا ہے, یہ سمجھ نہیں رہے کہ کراچی کے جینیوئن مسائل ہیں, اور آپ ان کو یہ کہنا کہ آپ نے ہمیں ووٹ نہیں دیا, ذہنی غلام ہو, ٹھیک ہے نا, اسے تو آپ کو ووٹ کبھی نہیں. یہ سر آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. بات یہ ہے کہ جب ایک اس طرح کی گہری احساس محرومیت ہوگی, جب کوٹا سسٹم پہ اس طرح کے سوال اٹھیں گے, جب مرکز کراچی شہر کو اور سندھ صوبے کو ستیلے کے طور پر ٹریٹ کرے گا, تو متحدہ قومی موومنٹ کو ووٹ پڑتا رہے گا. اب آپ نے اس کو خوف کی فضا میں تبدیل کرنا ہے یا کچھ اور بنا دینا ہے, وہ آپ بنا سکتے ہیں, لیکن آپ ایم کیو ایم کے سامنے مستقل طور پہ ناکام ہوتے رہیں گے. اور کچھ ڈاکٹروں کو, کچھ عالموں کو, یا 90 کی دہائی میں جو بہت بڑے مانسٹر تھے ان کو اپنی جماعت میں بھرتی کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس چیز پہ آپ آ جائیں, بنیادی مسائل پہ آ جائیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فضیل آغا کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے, اور اگلے ہفتے تک اجازت دیں. خدا حافظ.